कराची में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पैरानॉर्मल इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हीं में से एक एरिया गुलिस्तान जौहर का है। यहाँ से हमें एक बहुत ही हॉन्टेड केस रिसीव हुआ है, जिसको मैं अपने तरीके से नरेट कर रहा हूँ। फरीन की बात पक्की होने वाली थी। फरीन के वालिद ने डिसाइड करा कि वो किसी अच्छे इलाके में जाके रहेंगे और एक बड़ा घर होगा या फ्लैट, जिसमें दूसरे लोग जो कि शादी के दौरान आना जाना करते हैं और आसानी से रुक सकेंगे, और वो घर थोड़ा प्रेजेंटेबल भी होगा। तो उन्होंने अपने ऑफिस के करीब गुलिस्तान जौहर में एक फ्लैट रेंट आउट करा। मैं आपको बताता चलूं कि ये घर हॉन्टेड नहीं था, और फरीन बताती हैं कि उनकी वालदा को ये घर बहुत पसंद था। घर में 3 बेडरूम थे और बड़ा लाउंज था और उसमें एक बालकनी भी थी। ये घर उनके पिछले घर से बहुत बड़ा था। रोशनी भी बहुत अच्छी आती थी। ये डिटेल्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इस घर में आए हुए उनको कुछ महीने गुजर चुके थे और घर बहुत अच्छा था। जिन लोगों में फरीन का रिश्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि हम मुंह मीठे की रस्म के लिए आपके घर आना चाहते हैं, और एक डेट डिसाइड हुई। इस बात पर फरीन के वालिद ने सोचा कि वो घर की थोड़ी और मरम्मत करवा लें। तो उन्होंने घर में जो छोटे मोटे काम थे वो करवाना शुरू कर दिए। हालांकि मकान मालिक ने घर में कलर करवा के दिया था, लेकिन जहां जहां फिनिशिंग का काम था वो फरीन के वालिद साहब ने खुद करवाया। और बाहर फ्लोर पर जहां उनके अलावा 3 फ्लैट्स और थे, उसको भी रंग करवाने का सोचा। साथ ही उनके फ्लैट के 2 स्टेयर्स थी, जिसमें से एक ऊपर जाती थी और एक नीचे। उसी के दरमियान एक डक्टिंग भी थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। फरीन के वालिद साहब ने बिल्डिंग मैनेजमेंट से बात करी कि यार, बाहर रंग की ज़रूरत है और डक्टिंग वही बहुत गंदी है, और मेरे घर मेरी बेटी के रस्म के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। जिस पे बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों ने जवाब दिया कि ये सब मेंटेन करना अभी मुमकिन नहीं होगा। तो फरीन के वालिद साहब ने डिसाइड करा कि मैं खुद ये काम करवाता हूँ। तो बिल्डिंग मैनेजमेंट वालों ने कहा कि हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपकी मंथली मेंटेनेंस से कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। उसी दिन से फरीन के वालिद ने फ्लोर पर काम करवाना शुरू कर दिया। कलर वाले आ गए और काम शुरू हो गया। फरीन के घर वाले इस बात से बेखबर थे कि उनके घर में कोई ऐसे मामलात भी हो सकते हैं। बज़ाहिर तो उनके घर में जिन्नात का कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन जो बाहर फ्लोर था वहाँ जिन्नात का पूरा कबीला रहता था। फरीन बताती हैं कि जब रात को इस घर में नए नए सोने आए थे, तो रात को बहुत देर से यानी 2-3 बजे के बाद फरीन और जो उनके भाई का रूम था, उसकी विंडो कॉरिडोर में खुलती थी, यानी फ्लोर पर। तो वहां से बच्चों के खेलने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी शिकायत फरीन ने अक्सर अपनी वालदा से करी थी। जिस पर फरीन की वालदा ने भी नए आने वाले किराएदारों से इस बात का तस्करा करा था कि आपके बच्चे रात को फ्लोर पर खेलते हैं। फरीन की वालदा बताती हैं कि इस बात पर उनको कोई ख़ास जवाब नहीं मिला, बल्कि ऐसा लगा कि वो किराएदार उनसे कुछ छुपा रहे हैं, जिससे फरीन की वालदा को ये शक हुआ कि इन्हीं के बच्चे रात को फ्लोर पर खेलते हैं। पड़ोसियों ने बताया शायद नीचे वाले या ऊपर वाले फ्लोर से बच्चे आकर खेलते होंगे। जो दोनों डक्टिंग थी
فلور کے دونوں سائڈ پر اس میں بہت گندگی تھی۔ سب سے زیادہ اس میں جالے لگے ہوئے تھے۔ اس ڈکٹنگ میں صرف باتھ روم کی ونڈوز ہی کھلتی تھی۔ تو فرین کے والد نے ڈیسائیڈ کرا کہ ہم خود اسے صاف کروا دیتے ہیں۔ اس دن مزدور نہیں آئے تھے، تو فرین کے والد نے ایک لمبی جھاڑو سے ڈکٹنگ کی دونوں سائڈز کو صاف کر دیا۔ لیکن اس رات جب فرین کے والد صاحب سو رہے تھے تو ان کو خواب میں بہت ساری مکڑیاں نظر آئیں۔ ان مکڑیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو ان کے گھر پر اور ان کے اوپر چل رہی تھی۔ سب سے ڈرا دینے والی بات یہ تھی کہ فرین کی والدہ نے بھی سیم خواب دیکھا تھا، لیکن ذرا ڈیفرنٹ سچویشن میں۔ انہوں نے بھی اپنا خواب میں بہت ساری مکڑیاں دیکھی تھی، اور یہ خواب میں مکڑیاں دیکھنے کا سلسلہ 3-4 دن تک چلتا رہا۔ نہ تو فرین کی والدہ نے اس بات کا ذکر اپنے ہسبینڈ سے کرا اور نہ انہوں نے اپنی بیگم سے کرا۔ ایک دن جب صبح فرین کے والد صاحب آفس کے لیے اٹھے تو ان کے دونوں ہاتھ سوجے ہوئے تھے، جیسے سویلنگ ہو جاتی ہے، اور فرین بتاتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی ہتھیلی بہت سوج چکی تھی کہ انگلیوں کے بیچ کا گیپ تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہاتھ سوج کر لال اور نیلے پڑ گئے تھے۔ اس دن انہوں نے آفس سے چھٹی کری اور ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو کوئی الرجی ہو گئی ہے۔ خیر، ان کے والد اس دن ہاسپٹل میں رہے اور وہاں پر ان کا علاج چلتا رہا، اور 2-3 دن میں ان کی سوجن ختم ہو گئی۔ اب وہ دن قریب آ رہا تھا جب فرین کے سسرال والے گھر پر آ رہے تھے۔ یہ پریشر بھی ان پر تھا۔ بہرحال کچھ دن گزر گئے اور وہ دن آ گیا جب فرین کے سسرال والے رسم کرنے کے لیے ان کے گھر آئے۔ بہت سارے لوگ تھے اور وہ ایونٹ اس دن خوش اسلوبی سے ختم ہو گیا۔ اس رات کو فرین بتاتی ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ سو رہی تھی۔ ان کو بالکل ایسی آواز آئی جیسے شام کے وقت ان کے گھر میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور ان کے لاؤنج میں بہت سارے لوگوں کی بات کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فرین کو لگا کہ وہ سو چکی تھی اور ان کے گھر مزید مہمان آئے ہیں۔ فرین کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا۔ فرین اٹھ کے لاؤنج میں گئی تو وہاں بالکل اندھیرا تھا، کیونکہ فرین کے گھر والے سونے سے پہلے لاؤنج کی لائٹ آف کر دیتے تھے، اور ان کے کمرے سے پورا اندھیرا لاؤنج اور اس کے پیچھے بیلکنی نظر آ رہی تھی، جہاں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اور فرین کا لاؤنج میں آتے ہی جیسے وہ آوازیں تھم گئیں۔ فرین کی نظر اس وقت بیلکنی کے ڈور کے اوپر لگی گھڑی پر گئی۔ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ فرین کو سمجھ نہیں آیا کہ شاید نیند میں ان کو خیال آ رہا ہے کہ گھر میں اب بھی مہمان موجود ہیں۔ تو فرین نے اس بات کو درگزر کیا اور وہ جا کر سو گئی۔ اب گھر کے اندر کچھ اور بھی عجیب واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ سب سے نوٹیسیبل واقعہ جو ان کے گھر میں اکثر ہوتا تھا کہ کھانا پکانے والی پانی کی بوتل اور پینے کی پانی دونوں آر او پلانٹ سے آیا کرتے تھے۔ جو بوتل ہوتی تھی وہ ڈسپینسر میں لگی ہوتی تھی اور کھانا پکانے والی پانی کی بوتل اس کے ساتھ رکھی ہوتی تھی۔ ایک عرصے سے ڈسپینسر میں لگی بوتل 2 دن بعد ختم ہوا کرتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ بوتل ہر رات ختم ہو جایا کرتی تھی۔ فرین کے والد صاحب نے کئی بار چیک کرنے کی کوشش کری۔ انہوں نے اکثر ڈسپینسر کو چیک کرا کہ کہیں کوئی لیک تو نہیں ہو رہا پانی، لیکن فرش بالکل سوکھا ہوتا تھا اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ کھانا بنانے والے پانی کی بوتل بھی پوری خالی ملتی تھی۔ ایک رات میں 19 لیٹر کی 2 بوتلز خالی ہو جانا اور یہ روز کا معمول بن جانا ایک بہت عجیب بات تھی۔ یہ مسٹری فرین کے گھر والے سلجھا نہیں پا رہے تھے۔ فرین کی والدہ بتاتی ہیں کہ ایک رات کو وہ سو رہی تھی۔ ان کو بیلکنی سے سلائیڈنگ ڈور کے کھلنے کی
آواز آئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرانا ڈور تھا تو کھلتے وقت آواز کرتا تھا اور کافی زور بھی لگانا پڑتا تھا۔ فرین کی والدہ اٹھ کے باہر گئیں تو باہر بیلکنی میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سلائیڈنگ ڈور جو کہ اکثر بند رہتا تھا وہ پورا کا پورا کھلا تھا۔ ایک روز فرین اور اس کی والدہ شادی کی شاپنگ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور گھر پر فرین کے والد اکیلے تھے اور اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی ایمرجنسی لائٹس آن ہوئیں، فرین کے والد نے دیکھا کہ دو سائے ایسا لگ رہا تھا کہ عورتوں نے کالا کپڑا اپنے اوپر اوڑھ لیا ہو۔ وہ بہت تیزی سے لاؤنج سے نکل کر فرین اور اس کے بھائی کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ سب اتنا واضح تھا کہ ان کو لگا کہ یہ سب آ گئے ہیں۔ انہوں نے فرین کو آواز بھی لگائی، لیکن خاموشی تھی گھر میں۔ اب گھر میں سے چیزیں بھی غائب ہونا شروع ہو گئیں، جیسے کہ ضرورت کی چیزیں۔ اکثر فرین کے والد صاحب کی گھڑی وہ غائب ہو جایا کرتی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد کسی کونے سے مل جایا کرتی تھی۔ اسیب زدہ گھروں میں ایسے واقعات ہوتے بہت سنے گئے ہیں۔ ایک دن فرین کا چھوٹا بھائی اسکول سے آنے کے بعد نہانے کے لیے گیا۔ 5 منٹ کے بعد اس کے چیخنے کی آواز آئی تو فرین بھاگ کر گیٹ پہ گئی اور گیٹ نوک کرا تو وہ بولا امی کو بھیجو۔ تو فرین نے اپنی والدہ کو بلایا اور وہ بھی چونک گئیں۔ فرین کے بھائی کے بال گچھوں کی طرح جھڑ رہے تھے۔ گھر میں پیروں کے نشان نظر آتے تھے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب کی بار جو ان کے ساتھ ہوا وہ انف تھا یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے علاوہ بھی گھر میں بہت سی مخلوقات رہتی ہیں۔ ایک رات فرین کے والد کو سگریٹ پینے کی کریونگ ہوئی تو وہ اٹھ کے کچن میں میچ باکس لینے کے لیے گئے۔ تو وہ جیسے ہی لاؤنج میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچن کے گیٹ کے پاس ایک بہت ہی لمبے قد کا آدمی کھڑا ہے۔ وہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ ان کے آتے ہی وہ سایہ بھاگتے ہوئے بیلکنی میں غائب ہو گیا۔ اب فرین کے والد کو سب کچھ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ کچھ مسئلہ الگ نوعیت کا ہے۔ تو انہوں نے ایک جادو کا توڑ کرنے والے کو بلوایا۔ اس نے گھر آ کر سب دیکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ 2 دن بعد اس نے فرین کے والد کو اپنی جگہ پر بلایا اور کہا کہ تمہارے گھر میں کسی قسم کا جادو نہیں، نہ ہی اس کے اثرات ہیں۔ فرین کے والد نے کہا کہ ہم یہ سب چیزیں روزانہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے اپنے گھر لے کر چلو دوبارہ۔ فرین کے والد اسے گھر لے کر گئے۔ اس نے لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ پڑھائی کری اور پھر اٹھ کے بیلکنی میں گیا اور واپس آ کر فرین کے والد سے کہا کہ آپ کے فلور پر جنات کا پورا قبیلہ آباد ہے اور آپ نے کسی غلطی سے ان کو چھیڑ دیا ہے اور اب یہ بدضد ہیں کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ آپ نے ان کا گھر توڑا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا گھر توڑیں گے، تمہارے بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ بنیں گے، مالی معاملات میں بھی تکلیفیں پیدا کریں گے۔ بہرحال ان صاحب نے ان کو قرآن سے نکال کر کچھ آیات کا وظیفہ دیا اور پھر کچھ عرصے میں فرین کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد فرین کے والد نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اس دوران ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اللہ کے کرم سے، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی غلطی نے بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی تھی ان کے لیے۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ڈر بھی لگا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اگلی سٹوری کے ساتھ، جب تک اللہ حافظ۔